हमारी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। तर्जमान नायब अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करना है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और इंसानी हकूक़ पर जोर दिया। हम ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमेरिका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 2 अलग अलग ऑपरेशंस। कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल की मरवत में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। वादिया तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और कमांडर इशफाक उर्फ मुआविया शामिल। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और बारूद भी कब्जे में ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। कराची में शदीद गर्मी और हब्स जाने लेने लगी। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। 21 जून से 1 जुलाई के दौरान शहर में हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 तक पहुँच गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में 23, सिविल अस्पताल में 18 अफराद ने दम तोड़ा। जिना अस्पताल में 5, कतर अस्पताल में 3 शहरी हीट स्ट्रोक से चल बसे। कराची में मौसम गर्म और मरतूब है। शहर का दर्जा हरारत 38.1 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासब 60% रिकॉर्ड। अंदरूनी सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद में पारा 46 को छू गया। दादू में 45, शहीद बेनज़ीराबाद में 44, खैरपुर में दर्जा हरारत 45 रिकॉर्ड। कराची में बिजली की आंख मुचोली से तंग शहरियों का पारा हाई। लियाकताबाद के मकीनों का सबर जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर दावा, दीवारों पर चढ़ गए। मुश्तिल अफराद के दफ्तर पर पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। के इलेक्ट्रिक का शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। शफीक मोड़ के करीब अहले इलाका का बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को शदीद परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें अलाट करने का फार्मूला मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये देखना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करें। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। पीटीआई बार बार इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है, पीटीआई 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर डिस्क्वालीफाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जस्टिस यहया अफरीदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाया। ये अरकान आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया। कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब आज़ाद उम्मीदवार ही करार पाए। JUI की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। पीटीआई में 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, फिर इंतखाबी निशान कैसे मिला था? जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील से सवाल। इस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा, सारा तनाज़ा सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला, अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। असल नुक्ता यह है कि कोई मखसूस नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मखसूस नशिस्तें सिर्फ सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी से ही मिल सकती हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में बाप पार्टी को KP में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई? जस्टिस आयशा मलिक का वकील से सवाल। बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। वकील, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। हम फुरुमीद है इंशाअल्लाह ताला
یہ سیٹیں ہمیں ملے گی. ہماری یہ بہنیں آ رہی ہیں, ان کی سیٹیں ہیں. ہمیں بڑی مایوسیاں ہوئی عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے. 3 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا, اس لیے یہ 3 کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملے. پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے. ہمیں امید ہے مخصوص سیٹیں ملیں گی. ہماری خواتین کا بھی ونگ ہے, اقلیتوں کا بھی. ہمیں عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے مایوسی ہوئی. تحریک انصاف کو 3 کروڑ ووٹ ملے. 3 کروڑ لوگ مخصوص نشستوں کا کیس دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, صرف بانی پی ٹی آئی کے بلاک ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی. پارٹی میں کسی کو واپس لینے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک. مخصوص نشستوں کا فیصلہ عدالت کرے گی. سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کرائی. مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع کرانا ضروری ہوتا ہے. کوئی جماعت لسٹ جمع کرائے بغیر مخصوص نشستوں کا مطالبہ نہیں کر سکتی. سنی اتحاد کونسل کے اپنے منشور میں اقلیتی نمائندوں کا ذکر نہیں. تحریک انصاف والے مانے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے سیاسی غلطی ہوئی. 1 سال تک تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے. سنی اتحاد کونسل نے بطور جماعت 1 سیٹ نہیں جیتی. اب سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف والے کس منہ سے مخصوص نشستیں مانگ رہے ہیں. ترجمان قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کی نیوز کانفرنس. ایک بات بڑی واضح ہے, یا ملک کی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا. یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. سب سے زیادہ بوجھ کون برداشت کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ملک میں ٹیکس ادا کرتے ہیں, جسے ہم سیلریڈ کلاس کہتے ہیں. اگر آپ صرف جو سمگلنگ ہو رہی ہے آج ڈیزل اور ایل پی جی کی, آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں. آپ کو یہ کوئی دیگر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار. یہ بجٹ اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ملکی معیشت رہے گی یا بجٹ رہے گا. سمگل ڈیزل اور ایل پی جی کا ٹیکس اکٹھا کر لیں تو کسی اور کی ضرورت نہیں. حکومت عوام پر ٹیکس لگانے سے پہلے اپنے اخراجات کم کرے. بجٹ میں سب سے زیادہ مار تنخواہ دار طبقے کو پڑ رہی ہے. کیا حکومت اتنی کمزور ہے سگریٹ بنانے والوں پر بھی ٹیکس نہیں لگا سکتی؟ بجٹ پر نظر ثانی کی جائے. اتحادی صرف اعتراض نہ کریں, حکومت کو ایسے اقدامات سے روکیں. شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. آئی ایم ایف نے جاری اخراجات بڑھانے کا نہیں کہا تھا. آئی ایم ایف نے زرعی ٹیکس لگانے کا کہا تھا, حکومت نے نہیں لگایا. مڈل کلاس کا استحصال ہو رہا ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں. آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں, ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. یہ جو آپ مڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں, یہ جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلریڈ کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا. یہ غلط تاثر ہے. 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں دیا جا رہا ہے, بالکل غلط تاثر ہے. اتنی ایگزیجریٹڈ فگر انہوں نے آج کوٹ کی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ فگر کہاں سے آئی ہے. ہمارے 2 پرانے دوست شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے مفتاح اسماعیل صاحب بہت ہی مس انفارمڈ ہے. شاید کتاب ٹھیک نہیں پڑھی دونوں صاحبان نے. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے غلط اعداد و شمار پیش کیے. ارکان اسمبلی کو 500 ارب روپے نہیں دیے. ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے 500 ارب دینے والی بات غلط ہے. کابینہ ارکان تنخواہ لے رہے ہیں اور نامراد. حکومت کے اخراجات میں کمی کی ایک مثال پی ڈبلیو پی کی تحلیل ہے. عطا تارڑ کا شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو جواب. اسٹاک ایکسچینج کے نئے ریکارڈ بننا اس بات کی دلیل ہے. بجٹ مثبت قدم. نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنوایا. سیاسی جماعت بنانا سب کا حق ہے, لیکن حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. 1 لاکھ تنخواہ لینے والے پر 1200 ٹیکس لگایا گیا. معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا. ملک میں کوئی مقدس شے نہیں, سب کو ٹیکس دینا ہوگا. وزیر اعظم کی ذاتی کاوش ہے. سولر پینل پینشنرز کی انکم پر کوئی ٹیکس نہیں لگا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس. شہید ذوالفقار بھٹو نے پاکستان کی تقسیم اور سازش پر سیاسی مہر ثبت کی. سقوط ڈھاکہ کے بعد شہید ذوالفقار بھٹو نے اقتدار سنبھالا. سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنائے گئے. نوکریاں ہڑپ کی گئیں. کوٹا سسٹم جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا. گزشتہ 50 سال ہم پر ظلم کیا گیا. عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے.
سندھ میں شرح خواندگی شرمناک حد تک کم ہے. پاکستان میں سندھ کا آخری نمبر آتا ہے. رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. ہم نے سندھ میں میرٹ کے قتل کو روکا. کوٹا سسٹم سے سندھ کی قومیتوں میں خلیج پیدا ہوئی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار. پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار بھٹو سے متعلق بیان پر برہم. خالد مقبول صدیقی سے معافی مانگنے کا مطالبہ. خالد مقبول صدیقی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں زہر آلود گفتگو کی ہے. ایم کیو ایم نے نوجوان نسل کے ہاتھ میں اسلحہ دیا. ایم کیو ایم کی ایک دن کی ہڑتال میں 100 لوگ مرتے تھے. ایم کیو ایم نے نوجوان نسل کو تباہ کیا. شرجیل انعام میمن کے تنقیدی وار. گورنر سندھ سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ. ہم سمجھتے تھے ایم کیو ایم پاکستان نے نفرت اور انتہا پسندی سے کنارہ کشی کر لی ہے. ایم کیو ایم نے نفرت اور انتہا پسندی کی سوچ کو نہیں چھوڑا. ایم کیو ایم کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی. بلدیہ میں لوگوں کو صرف بھتے کے لیے زندہ جلایا گیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی نیوز کار. بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل کیے. بجٹ اقدامات کے نفاذ کے لیے حکومتی ٹیم سرگرم ہے. ملک معاشی طور پر درست سمت میں گامزن ہے. کاروبار دوست پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت مستحکم اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. ملکی برآمدات میں اضافہ بلند ترجیح ہے. برآمدی صنعت کی ترقی کے لیے بجٹ اقدامات یقینی بنا رہے ہیں. برآمد کنندگان کو فوری ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعظم کی گفتگو. شہباز شریف سے معروف کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات. ملکی معیشت کو درست سمت گامزن کرنے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش. وزیر اعظم سے رکن اقتصادی مشاورتی کونسل جہانگیر خان ترین کی ملاقات. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری بھی موجود. جہانگیر ترین نے مشکل معاشی حالات کے باوجود عوامی بجٹ پیش کرنے پر سراہا. وزیر اعظم کو معیشت کو مثبت سمت میں گامزن کرنے پر مبارکباد. وزیر اعظم تاجکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج روانہ ہوں گے. شہباز شریف تاجک صدر امام علی رحمان اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے. فریقین کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی. مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارش کے بعد لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ. مریم نواز نے مختلف جگہوں پر گاڑی رکوا کر نکاسیاب کے کام کا خود معائنہ کیا. اندرون اور بیرونی شہر کی سڑکوں، گلی محلوں اور چوراہوں بازاروں کا مشاہدہ کیا. مریم نواز کے انتظامیہ و واسا حکام کو نکاسیاب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئیں. واسا کو متحرک و فعال ہونے پر شاباش دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لکشمی چوک میں واسا کیمپ آفس کا بھی دورہ. عملے کو شاباش دی اور حوصلہ بڑھایا. وزیر اعلیٰ کی نکاسیاب کی کارروائیوں نے انتظامیہ کی عوامی خدمت کی سپیڈ بڑھا دی ہے. 3.5 گھنٹے میں قذافی اسٹیڈیم میں جمع شدہ پانی کا نکاس کر دیا گیا. ویلڈن ٹیم ویلڈن. مریم نواز کے افسران اور عملے کے لیے شاباش کا پیغام. آپ ہر روز عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. امید ہے پورے پنجاب کی انتظامیہ عوام کو ریلیف دے گی. صرف لاہور نہیں پورے پنجاب کی نگرانی کر رہی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس. پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر شیر افضل مروت اور شندانہ گلزار کی رکنیت 1 ماہ کے لیے معطل. کور کمیٹی نے عمر ایوب کو بطور سیکرٹری جنرل استعفیٰ مسترد کر دیا. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر مکمل اعتماد کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. کور کمیٹی کا عمر ایوب، شبلی فراز و دیگر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار. 9 مئی کے بعد ساتھ چھوڑنے والے ارکان کو واپس نہ لینے کی قرارداد میں منظور. جے یو آئی سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کی توثیق. کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، پارٹی متحد ہے. 3 سے 4 لوگ ہیں جنہوں نے ادھم مچا رکھا ہے. اب ڈسپلن پر سمجھوتا نہیں، کارروائی ہوگی. سینیٹر شبلی فراز کی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. بلاول بھٹو کا خیبر پختونخوا میں اعزاز. صحافت کے لیے تنگ ہوتی زمین پر اظہار تشبیہ. خیبر پختونخوا میں صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ناقابل برداشت ہے. متاثرہ صحافی مظالم کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ کے پی اور حکمران جماعت کو قرار دے رہے ہیں. پی ٹی آئی ذات صحافت سے خوفزدہ اور عوام سے مایوس ہے. اقتدار کے لیے غیر جمہوری ہتھ کنڈے اختیار کرنا اور سازشیں کرنا پی ٹی آئی کی پہچان ہے. اقتدار کی خاطر گرنے کے لیے پی ٹی آئی کی کوئی حد نہیں. بلاول بھٹو زرداری. بجلی کے اضافی بلوں اور ٹیکسز کی بھرمار سے تاجر پریشان.
شہر شہر احتجاج اور ریلیاں، اسلام آباد میں انجمن تاجران اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرہ، بڑی تعداد میں تاجروں کی شرکت، بجلی کے بھاری بلوں میں اضافہ اور ٹیکسز پوری واپس لینے کا مطالبہ۔ راولپنڈی کے تاجروں نے بجلی کے بل جلا دیے، ٹیکسز واپس نہ لینے پر ملک گیر احتجاج کی دھمکی۔ پشاور میں تاجروں کی مہنگائی کے لیے احتجاجی ریلی، وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کوئٹہ کی تاجر برادری بھی بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں پر سراپا احتجاج ہے۔ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ، بجلی بلوں میں ٹیکسز میں اضافے کو ظالمانہ اقدام قرار دے دیا ہے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا آغاز، مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ لاہور میں تیز بارش سے جل تھلے، لکشمی چوک میں 105، قرطبہ چوک میں 102 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ گجرات، جہلم، وزیر آباد، ڈسکہ، گوجرانوالہ، مظفر آباد میں خوب برسے۔ آج سے بالائی و وسطی پنجاب مانسون طوفانوں کی زد میں رہیں گے۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور جھکڑ چلنے سے امکانات۔ تیز بارشوں سے پنجاب کے ندی نالے بفر گئے، اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ رواں سال مانسون بارشیں 30% تک زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں 50 ملی میٹر، دوسرے ہفتے میں 35 ملی میٹر تک بارشیں متوقع ہیں۔ اسلام آباد، گلیات، مردان، پشاور، تھرپارکر، عمرکوٹ، جی بی میں بھی بارشوں کی پیشگوئی۔ حالیہ بارشوں سے بلوچستان میں 2 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 10 بچوں اور 3 خواتین سمیت 25 افراد زخمی۔ شدید بارشوں سے صوبے میں 88 مکانات مکمل، جبکہ 170 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ 17 کلومیٹر شاہراہیں اور 310 ایکڑ پر فصلیں بارشوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی نقصانات پر رپورٹ جاری۔ فائنانس ایکٹ کے تحت نئے ٹیکسز پر عمل درآمد شروع، کمرشل یا رہائش کے لیے پلاٹ کی خریداری پر فائلز کے لیے 3% ایکسائز ڈیوٹی عائد، نان فائلرز کے لیے پلاٹ کی خریداری پر 7% ڈیوٹی عائد ہوگی۔ 5 کروڑ مالیت رکھنے والا فائلر تاخیر سے ریٹرن فائل کرے گا تو 6% اضافی ٹیکس لگے گا۔ 10 کروڑ تک مالیت رکھنے والے فائلرز کے لیے تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے پر 7% اضافی ٹیکس لگے گا۔ تنخواہ دار طبقے پر اضافی ٹیکسوں پر عمل درآمد کا آغاز، 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس بڑھا کر 5% کر دیا گیا۔ ٹیکس سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ آمدن پر وصول کیا جائے گا۔ ماہانہ 1250 روپے کے بجائے 2500 روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سالانہ 12 لاکھ روپے سے 22 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی شرح 15% ہوگی۔ صحت کا شعبہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ہیلتھ کے شعبے میں انقلاب لانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ دل کے امراض، ٹی بی، کینسر، ہیپاٹائٹس کی ادویات لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ چند ہفتوں میں 12 لاکھ افراد کا ان کی دہلیز پر علاج ہوا۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز سے صوبائی مشیر صحت اظہر محمود کیانی کی ملاقات، صحت کے شعبے میں اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ اظہر کیانی نے ہیلتھ سیکٹر ریفارمز کے لیے سفارشات پیش کی۔